नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ख़ास खबरें जो प्रोग्राम है उसमें हम ख़ास खबरें लिए आपके सामने हाजिर होते हैं। लेकिन आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से सियासत टीवी ने फैसला किया है कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ जो हदीस मुबारक शाये होती है उसे हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया जाए। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो इस तरह है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की हर रात 6 लाख आदमी दोज़ख से आज़ाद किए जाते हैं और रमज़ान की आखिरी शब में गुज़िश्ता तमाम तादाद के मसावी लोग दोज़ख से आज़ाद किए जाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि अल्लाह ताला किस तरह मुख्तलिफ बहानों से अपने बंदों की बख्शिश का सामान करता है, बंदों को बख्श देता है, उनकी तौबा को कबूल करता है और वो माज़िरत ख़ाही करते हैं, माफ़ी तलब करते हैं तो अल्लाह ताला बड़ी खुशी के साथ उन्हें माफ़ कर देता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो तौबा करता है बंदा, उसके आँखों से निकलने वाले आंसू का जो ख़तरा होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसी तरह शहीद के खून का ख़तरा और स्कॉलर जो होता है या आलिम के कलम का जो स्याही का ख़तरा होता है वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहरहाल नाज़रीन, जो पहली खबर हम आपको सुनाने वाले हैं, ख़ास खबर में आपको बता दें कि रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से ही खबर है और वो खबर ये है कि आपने देखा कि किस तरह सऊदी अरब में दुनिया के कोने कोने से यानी मुख्तलिफ़ मकामात से उम्र की अदायगी के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी की सआदत हासिल करने के लिए जन्नतुल बक़ी पहुँच कर वहाँ ज़ियारतें करने के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं और मुतमरीन की कसीर तादाद होती है। तो बहरहाल एक माह के दौरान आप देखेंगे कि तकरीबन 11.6 मिलियन मुतमरीन वहाँ पर आए, उम्र की सआदत हासिल की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी की सआदत उन्हें नसीब हुई। ये बहुत बड़ी बात है और आपको बता दूँ कि कई हमारे साथी हैं जो फिल वक्त यानी वहाँ उम्र की अदायगी के लिए गए हुए हैं। उन लोगों का भी कहना है कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जमा हो गए हैं क्योंकि रमज़ान की फजीलत है। रमज़ान के पहला जो अशरा है यानी पहला जो दहा है वो रहमत का है और पहले दहे की जो रहमत लूटी जाती है, मैं समझता हूँ कि कोई पीछे रहना नहीं चाहता। इसी तरह दूसरा जो दहा है या अशरा है मग़फ़िरत का है और मग़फ़िरतें अल्लाह ताला मग़फ़िरत यही दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह तीसरा दहा निजात का है यानी दोज़ख से निजात का है। तो बहरहाल वहाँ पर हुकूमत सऊदी अरब गैर मामूली इंतज़ाम भी करती है और कोई मामूली बात नहीं है। तकरीबन 11.6 मिलियन लोगों के लिए इंतज़ामात करना, उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनके साफ़ सफाई का, उनके पानी का, आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई मामूली बात नहीं है। और वहाँ जिस तरह अमन होता है, जिस तरह प्यार, जिस तरह मोहब्बत होती है, मैं समझता हूँ कि किसी के चेहरे पर आपको गुस्से के तासुरात दिखाई नहीं देंगे, किसी के चेहरे पर बरहमी दिखाई नहीं देगी। यही तो शान है दीन इस्लाम की और दीन इस्लाम की हक़ानियत की। तो बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी हम आपको बता दें कि माह रमज़ान मुबारक के मुनासिबत से आप देखेंगे कई ऐसे जो गैर मुस्लिम थे, यानी कोई बिजनेसमैन है तो कोई सिंगर है यानी गुलकार है, गुलकारा है, और अल्लाह ने उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाया और उन्होंने दामन इस्लाम में पनाह ले ली। एक ऐसे वक्त जबकि आप देखेंगे सारी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया का एक जहर फैलाया जा रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। बेशुमार जो गैर मुस्लिम भाई है अल्लाह ताला उन्हें हिदायत की तरफ लाता है और वो दामन इस्लाम में पनाह लेते हैं। और इंशाअल्लाह कि मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हालात तो बहुत ख़राब है, उसके बावजूद भी अगर अल्लाह से रुजू करेंगे, हम अल्लाह से क़ुर्बत इख्तियार करेंगे तो फिर समझिए कि कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और जो पहली खबर हमने आपको बयान की है यानी मुतमरीन के बारे में, उस बारे में उनसे सवाल करते हैं। जी जी, यकीनन रियासत बेहद शुक्रिया। बड़ा ही रूह परवर मनाजिर होते हैं। परवरदिगार आलम ने मुझे मौका इनायत फरमाया कि मैं माह रमज़ान के पहले दहे में उम्रा करूँ। माशाअल्लाह। 2 साल क़ब्ल मैं था वहाँ पर और वो जो इंतज़ामात की बात है, यकीनन खादिमैन हरमैन शरीफ़ैन जो है यकीनन बहुत, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें बरकतों से नवाजा है। उनके पास बरकतें बहुत ही अच्छी तरीक़े से खिदमत करते हैं।
پہلے 4 دنوں میں 9 لاکھ سے زائد کی تعداد ریکارڈ درج ہوئی تھی رمضان کے اس کے بعد اب یہ 11 ملین کے قریب چلے جانا جو ہے بڑا یقیناً وہ جو انتظامات ہے، اگر ہمارے پاس دعوت میں گنجائش سے زیادہ اگر 100 لوگ آ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پورے انتظامات کرنے کے باوجود، تمام چیزیں رکھنے کے باوجود آپ رحمت دیکھیے ان کے اوپر، خادمین حرمین شریفین پر جس طریقے کی اللہ نے کرم فرمائی کی ہے، وہ کرم فرمائی معناز ہے، اور وہ لوگ انتظام کرتے ہیں یقیناً بڑے روح پرور مناظر ہوتے ہیں۔ تراویح کے اہتمام جو وہاں پر کیے جاتے ہیں، لائیو ٹی وی، ہم سیاست ٹی وی پر بھی حرم سے جو ہے براست نشریات کے ذریعے تراویح کا اہتمام اور اذانیں جو ہے وہاں سے ہم ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں مسلسل۔ تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یقیناً اتنے دلکش، اور دل یہ نہیں کہتا کہ خواہ وہ آپ حرم شریف ہو، مکۃ المکرمہ ہو یا مدینۃ المنورہ ہو، یہاں پر ایک بار پہنچنے کے بعد واپس آنے کا کسی کا دل نہیں کرتا، مگر یہ سفارتی مجبوریاں ہیں بے حد۔ آپ نے بہت ہی، اور یہ تعداد، یہ کہا جاتا ہے کہ حج پورے رمضان میں جو متمرن کی تعداد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک حج میں کے موقع پہ جو ہوتی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ رمضان کے مہینے میں۔ اور پھر ایک فضیلت یہ بھی ہے ریاض صاحب کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو یہ ثواب ہے کہ وہ میرے ساتھ حج کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو وہ یہ جو فضیلت ہے، یہ جو برکت ہے، یہ کوئی بھی مسلمان اس کو اپنے حصے سے جانے نہیں دیکھا۔ جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس ضرور مطلب اللہ میں پروردگار عالم نے سرمایہ فراہم کیا ہے، وہ ان کے لیے آسان ہے یقیناً۔ اور جو انتظامات ہیں وہاں کے انتظامات بھی بڑے ہی معناز ہوتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آپ نے دیکھا کہ اسماعیل ذبیح اللہ نے بتایا کہ جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ غربت کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وسائل نہیں ہوتے۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی بلا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں جا رہے ہیں آپ اور کسی اور تڑپ ہے آپ کے دل میں، تو یقین مانیے کہ آپ اگر اپنے ماں باپ زندہ ہوں، صحیح سلامت ہو، تو بس ان کو مسکراتے دیکھتے رہیے، حج اور عمرہ کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ تو بہرحال اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کو ہنستے مسکراتے دیکھیے، ان کو ہنسائیے، خود ہنسیے، تو یقین مانیے کہ حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے، اگر ہم اپنے ماں باپ کو مسکراتے دیکھ کر نکلیں گے، گھر سے باہر جائیں گے یا ان سے حسن سلوک کریں گے، تو ہر روز حج کا ثواب ملے گا، ہر روز عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ ماں باپ کی فضیلت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ کیا کوئی مذہب اس طرح کے تعلیم دیتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلام میں فیملی ویلیوز ہیں، یعنی خاندانی اقدار ہے، اس سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ دامن اسلام میں پناہ لیتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے اسلام میں جو بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کے لیے شوہر اس کی ڈھال ہوتا ہے، اس کا محافظ ہوتا ہے، اور اسے اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ تو دوسرے معاشروں میں اس طرح کے آپ کو واقعات دیکھنے میں نہیں ملیں گے، اس طرح کی روایات، اس طرح کے رسم، اس طرح کے انداز دیکھنے کے نہیں ملیں گے، اس طرح کے طریقے دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ بہت اچھی خبر ہم نے آپ کو سنائی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں پھر میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کو ہنستے مسکراتے، اگر آپ گھر سے جا رہے ہیں تو ان کو ہنستے مسکراتے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بس ناظرین، جہاں تک خبروں کا سوال ہے تو کئی خبریں ہمارے پاس ہیں، لیکن ایک خبر جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ریاست تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا کل سے آغاز ہو چکا ہے۔ کل تو آپ دیکھیں گے کہ انٹر فرسٹ ایئر کے طلبہ کا امتحان تھا، اور آج انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے طلبہ کا ایگزام تھا، یعنی لینگویجز کے امتحانات تھے آج۔ تو بہرحال ناظرین، اس میں جو پہلی دن کی جو رپورٹ آئی ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ یعنی تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، اس میں آپ کو بتا دیں کہ ریاست بھر میں 1495 مراکز امتحانات یعنی سنٹرز قائم کیے گئے ہیں، اور جہاں تک طلبہ کا سوال ہے تقریباً 5,14,598 طلبہ نے یعنی فرسٹ ایئر کے لیے اپنے نام درج کروائے تھے امتحان کے لیے، جس میں سے جو اپیئر ہوئے ہیں، جو شریک امتحان ہوئے ہیں، ان کی تعداد 4,98,695 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15,903 طلبہ و طالبات غیر حاضر رہے۔ اب یہ کیوں غیر حاضر رہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں، اور دیکھنا ہے کہ ان کے جو نتائج ہے اس پر وہ ضرور اثر پڑتا ہے۔
تو بہرحال یہ کوشش کریں اپنے بچوں کو کہ وقت پر سینٹرز تک پہنچائیں، یہ اہم بات ہے۔ اور جہاں تک انویجیلیٹرز یا ممتحین کا سوال ہے، تقریباً 28,500 ممتحین کو تعینات کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 75 فلائنگ اسکواڈس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اور 200 جو ہے وہ سٹنگ اسکواڈس ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ خبر ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں تک انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کا سوال ہے، یہ انٹرمیڈیٹ جو ہے یعنی ایس ایس سی اور اعلیٰ تعلیم یعنی گریجویشن کے درمیان بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ یقیناً بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بچوں کے مستقبل کے فیصلے طے ہوتے ہیں، تعلیمی فیصلے جو ہے مستقبل کے، ان کے کس شعبے میں جائیں گے، کس شعبے میں جائیں گے، میڈیکل کی فیلڈ میں جائیں گے، انجینئرنگ کی فیلڈ میں جائیں گے، یا پھر بزنس وغیرہ، یہ جو نئے کورسز اور بھی مزید آئے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں ان کے یہ مہارت حاصل کریں گے، اس طریقے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ریاست 16,000 بچوں کا غیر حاضر رہنے کا جو بولے آپ نے تذکرہ کیا، 15,900 چلر اسٹوڈنٹس حاضر نہیں ہو سکے، لیکن آپ دیکھیے 5 منٹ کی رعایت بھی دی گئی ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ 5 منٹ کی رعایت بھی فراہم کی گئی ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے وہ اسٹوڈنٹس، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ سختی، دیکھیں ڈسپلن، ریاست ڈسپلن بہت ضروری ہے لائف میں۔ آپ کو اگر پنکچوالٹی نہیں ہوگی، آپ کے پاس ڈسپلن نہیں ہوگا، مقررہ وقت پر آپ ایگزام سینٹر نہیں پہنچیں گے، تو پھر آپ نے جو سال بھر جو تعلیم حاصل کی ہے وہ آپ کا رائے گا چلے جائے گا۔ تو اس لیے سختی کی جاتی ہے محکمہ کی تعلیم کی جانب سے، یقیناً بہت ہی اچھا اقدام ہے، مگر 5 منٹ کی رعایت کا جو ایک نیا وہ لایا گیا ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے، وہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ یہاں جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا، آپ کسی بھی چیز سے نتائج جو ہے آپ محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، دل برداشتہ نہ ہو۔ آپ یہ کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں اگر فرسٹ ایئر میں آپ کو اگر کچھ امتحانات میں یا کچھ نشانات کم آ جاتے ہیں، کسی وجہ سے آپ کا کچھ بیک لاگس ہو جاتے ہیں، تو آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، ساری توجہ تعلیم پہ دیں۔ ایک تعلیمی یافتہ معاشرہ جو ہے یہ نارنگی انڈوں سے معاشرے کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم آ جائے گی تو آپ ادھر ادھر کسی سیاسی جماعت کے پیچھے جائیں گے نہیں، نعرے نہیں لگائیں گے، اور بھڑکاؤ بھاشنوں پر ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ تعلیم ضروری ہے۔ دیکھیے آپ کیونکہ اب تبصرہ چل رہا ہے تعلیم کے حوالے سے، جتنے اندھ وقت ہیں، جتنے بھی نارنگی انڈے جن کو میں کہتا ہوں، دیکھیے پورے غیر تعلیمی یافتہ ہیں۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جی کہیں نہ کہیں نوکری ملازمت کر لیتے اور اپنی خوشحال زندگی جیتے۔ دیکھیے جن سیاسی جماعتوں کے پیچھے نعرے بازی کر رہے ہیں، ان کے بچے امریکہ لنڈن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشنوں کے چیئرمین ہیں اور بڑے بڑے تنظیموں کے چیئرمین ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، اور آپ جو ہے جاہل ہیں، آپ نعرے لگاتے ہیں، ان کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کریے، کوشش کریے بہتر سے بہتر نتیجے دینے کی۔ اگر نتیجہ منفی آتا ہے تو دل برداشتہ نہ ہو، یقیناً آپ دوبارہ کوشش کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے بہت سارے ریفارمز لائے جا رہے ہیں تعلیمی شعبوں میں، اس سے استفادہ اٹھائیے، تعلیم حاصل کریے، وقت پر، جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا، وقت پر آپ سے ایگزام سینٹر پہنچے، پوری توجہ کے ساتھ امتحان لکھیں، یقیناً کامیابی آپ کی ضامن ہوگی۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک تعلیم کا سوال ہے، تعلیم ایک واحد ایسی چیز ہے، یعنی نالج جو ہوتی ہے یا تعلیم ہوتی ہے، وہ واحد ایسی چیز ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، اور آپ جتنا تقسیم کریں گے اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، اس میں برکت ہی ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے، تو بہرحال اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک بات اہم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا یعنی پڑھنے سے متعلق تھی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہماری جو مسلمان بچے ہیں وہ تعلیم سے کس قدر دور ہے، وہ تو سوچنا چاہیے۔ کیونکہ رام جیٹھ ملانی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح کے وکیل تھے، کہ ممتاز وکیل تھے، وہ تو اب آن جانی ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو آیت ہوتی ہے وہ پڑھنے سے متعلق ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان پڑھائی سے، علم سے، نالج سے کس قدر دور ہو گئے ہیں۔ بیچاروں کا اندازہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں تھا ہوگا کہ 13ویں
18वीं सदी तक मुसलमान साइंस और तिब में यानी दुनिया के जो भी उलूम थे, हर उलूम में, हर शोबे हयात में छाए हुए थे, क्योंकि वो कुरान से जुड़े हुए थे, अपने नबी से जुड़े हुए थे, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए थे और अपने ईमान से जुड़े हुए थे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो तालीम का मामला है, यकीन मानिए कि अपने बच्चों को ज़रूर, और ख़ास तौर पर कुरानी तालीम, अक्सर ये देखा जा रहा है कि हम बच्चों को जो दुनियावी तालीम है वो तो दिला देते हैं, लेकिन कुरानी तालीम से दूर रखते हैं, कुरान नहीं पढ़ाते हैं। ये अफसोस की बात है। और जब मौलाना पढ़ाने घर को आते हैं तो उनको जो फ़ीस दी जाती है, आप देखिए कि अगर फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के टीचर्स को जो फ़ीस दी जाती है उससे बहुत कम उनकी फ़ीस होती है, जबकि सबसे बड़ा इल्म तो कुरानी इल्म है। 5,000 के मुकाबले 500 रुपए दिए जाते हैं। हाँ जी जी जी, ये यकीनन ये अफसोस की बात है। 5,000, अगर जितना कि रियाज साहब ने कहा, केमिस्ट्री के टीचर को 5,000 रुपए देने के लिए पसोपेश नहीं होता। और ये जो कुरानी तालीम के लिए कुछ मुदर्रिस आपके घर पे आकर तालीम दे तो 500 रुपए देने के लिए आपका मतलब आपका सीना एकदम अकड़ जाता है। तो यकीनन ये अफसोस की बात है। आप तालीम की तरफ तवज्जो देना चाहिए, जिसकी बुनियाद जो है तालीम पर रखी गई है, जिस कौम की बुनियाद तालीम पर रखी गई है। और फिर देखिए कि कितने बड़े बड़े कारनामे हैं आज सारी दुनिया वो उन्हीं कारनामों की बुनियाद पर, साइंस के शोबे में हो या फिर इंजीनियरिंग के शोबे में हो या मैथमेटिक्स के शोबे में हो, हम हमारे असलाफ के, हमारे अजदाद के कारनामों की बुक को रिसर्च करते हुए यहाँ तक पहुँची है दुनिया। और फिर हम यकीनन नाखानदगी का जो तनासुब है तेलंगाना में वो बड़ा अफसोसनाक है, अक़लियतों में, ख़ास तौर पर मुसलमानों में। हिंदुस्तान में देखिए आप, हालांकि कुछ तब्दीली आई थी 4% 4% रिजर्वेशन के बाद, लेकिन इस्तेफ़ादा उठाने से हम मुसलमान खासिर तालीम की तरफ तवज्जो देने चाहिए। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, अगर आप तालीम हासिल कर लें, आप अगर कलेक्टर बन जाएँ, आप किसी अदालत के जज बन जाएं, आप देखिए फैसले साज हो जाएंगे। आपके IAS IPS अगर आप बनते हैं और पॉलिसी मेकिंग शोबों के अंदर आप अपना मुकाम बना लेते हैं, तो फिर कौन सवाल पजीर आपको कर सकता है। लेकिन हमारे इस्माइल ज़बीला साहब, आपने जिस तरह कहा है कि UPSC के बारे में आपको बताता हूं कि कई ऐसा गोदी मीडिया के चैनल्स है जिन्होंने UPSC जिहाद का भी नारा लगाया। उसके बाद आप देखेंगे, खास तौर पर देखेंगे कि कितने मुस्लिम IAS ऑफिसर्स मंजर यहाँ पर आए। ये सोचने वाली बात है। यकीन मानिए, अगर जहाँ पर तासुब जानिबदारी होता है तो यकीन मानिए वहाँ सलाहियतों का कत्ल कर दिया जाता है, सलाहियतों को अहमियत नहीं दी जाती है। और अगर सलाहियतों को अहमियत नहीं दी जाती है तो वो मुल्क का नुकसान है, वो कौम का नुकसान है, वो मैं समझता हूँ कि आवाम का नुकसान है। आप अंदाज़ा कीजिए कि UPSC जिहाद का नारा लगाया गया और हमारे जो बच्चे थे IAS IPS जो बनते थे वो तकरीबन आपने देखा कि 50 और 50 51 52 हुआ करते थे। उसके बाद से आप देखेंगे कि 32 31 के दरमियान ये फिगर जा रहा है और ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और लोगों के दिलों में कुछ शुबात भी पैदा हो गए हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी तवज्जो देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ तो वो ये कहा जाएगा कि आपने ये बात कही है, जबकि 2009 में शाह फैसल जो कश्मीर के थे वो टॉपर थे, यानी UPSC एग्जाम में। अरे मेरे भाई, वो टॉपर थे, लेकिन उसके बाद जो गिराफ गिरा है, क्या मुसलमानों में सलाहियतों की कमी है? आपको मैं बताता हूँ, ये गारंटी से आज भी इंटरमीडिएट हो या जो जिस तरह नीट एग्जाम हो रहा है, उसमें जो हमारे बच्चे आप देखेंगे MBBS में जो सीट्स ला रहे हैं, तकरीबन 900 के करीब फ्री सीट्स यहाँ पर मिलते हैं तेलंगाना में। अगर आप उन बच्चों का मुजाहरा देखेंगे, खासतौर पर बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो 100 आउट, अगर 60 मार्क्स हैं तो आउट ऑफ 60 मार्क्स ले रहे हैं वो। तो इस कदर काबिल बच्चियाँ हैं, इस कदर काबिल बच्चे हैं। अगर उन्हें उनकी सलाहियतों की हौसला अफजाई की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये 100 या 30 नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि 100 के करीब IAS IPS IFS ऑफिसर्स बनकर निकलेंगे, IRS ऑफिसर्स बनकर निकलेंगे और ग्रुप 1 बन के ऑफिसर्स बनकर निकलेंगे। ग्रुप 1 ग्रुप 2 तासुब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तासुब नहीं होना चाहिए। सुदर्शन TV का आपने तज़किरा किया, उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने UPSC जिहाद के मामले में तहरीक चलाई। यकीनन एक बहुत बड़ा, देखिए वो इदारे जहाँ पर मुसलमानों को तरबियत दी जा रही थी, UPSC की फ्री ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनके ऊपर शिकंजा कस दिया गया, उनका अरसे हयात तंग कर दिया गया। और वो उनके पास जो तादाद है वो स्टूडेंट्स की वो तैयार कर रहे थे, उसको कम घटा दी गई। तो इस तरीके से परेशान करते हुए इस काम को अंजाम दिया गया है। यकीनन जहाँ पर इंसाफ नहीं होता
وہاں پر پھر دیکھیے زوال ضروری ہو جاتا ہے، جی لازمی ہو جاتا ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تمام اقوام کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو، تمام طبقات کو یکساں مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یعنی تعلیم کا سوال ہے، اگر تعلیم کو زعفرانی رنگ دے دیا جائے یا تعصب کے رنگ میں رنگ دیا جائے یا سیاسی رنگ دیا جائے تو تباہی و بربادی اس قوم اس ملک کی کا مقدر بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو کہ NCERT، اب جیسا کہ نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ، NCERT یہ کتابیں شائع کرتا ہے اور کتابیں تیار کرتا ہے، نصابی کتب بھی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس کے ایک 8ویں جماعت کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے، اور وہ چیپٹر ہے ہمارے عدلیہ میں جو کرپشن ہے، جوڈیشری میں جو کرپشن ہے، اس بارے میں ایک چیپٹر لکھ دیا گیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ ویسے تو مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ لکھا گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کا کوئی نوٹ نہیں لیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے مغلیہ سلطنت یا اکبر کے بارے میں یا اورنگزیب کے بارے میں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو اکھنڈ بھارت کے سب سے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ چیمپئن رہے ہیں، ان کے بارے میں جو سلیبس تھا یا اسباق تھے، لیسن سے، وہ بھی حذف کر دیے گئے۔ حالانکہ ان بیوقوفوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ تعصب جانبداری کی بنیاد پر اس طرح کر رہے ہیں، جبکہ اکبر ہو یا اورنگزیب ہو، اورنگزیب نے تو سارے ہندوستان کو اکھنڈ بھارت میں تبدیل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کی جو سرحدیں تھیں برما، افغانستان، ادھر ادھر کہاں کہاں پہنچ گئی تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اکھنڈ بھارت کو حقیقی شکل نہیں دے سکا۔ مغلوں کے دور میں جو معاشی ترقی ہندوستان کی ہوئی ہے، دنیا کی جو GDP تھی اس کا 20 سے لے کر 25% یہاں اپنی معیشت تھی۔ ہندوستان کی معیشت اس قدر اسٹرانگ تھی اور امریکہ وغیرہ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آ سکتے تھے یا ٹک نہیں سکتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 مغل حکمرانوں کی مائیں بھی ہندو تھی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ انڈینز بائی برتھ وہ انڈین تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زہر پھیلا رہے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر، اور زہر کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جوڈیشری کے بارے میں، جوڈیشری عدلیہ میں کرپشن کے تعلق سے ایک چیپٹر شائع کیا گیا۔ ہمارے چیف جسٹس غصے میں آ گئے اور کہا کہ فوری خود نوٹ لیا، انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا، کہا کہ فوری اس چیپٹر کو حذف کر دیا جائے، اور جتنی بھی کتابیں مارکیٹ میں ہیں، اسکولز میں ہیں یا شیلفز میں ہیں، انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ایون ڈیجیٹل فارمیٹ میں بھی اگر ہے تو وہ اسے حذف کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے حکومت، مرکزی حکومت کو اور ریاستی حکومت کو سخت انتباہ بھی دیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ہیمنتا بسوا سرما جو چیف منسٹر اعظم ہے، مسلمانوں کے خلاف بکواس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میاں کے خلاف کارروائی کرنا میری اور BJP کی ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود ہمارے چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لیتے، سو موٹو ایکشن نہیں لیتے۔ جب اپنے پہ بات آتی ہے تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن جب ملک پر بات آتی ہے، اقلیتوں پر بات آتی ہے، تو یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یقیناً دیکھیے، روایت رہی ہے NCERT اب 2014 کے بعد سے ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے، بدنام ادارہ بن گیا ہے۔ پہلے تو NCERT کے ذمہ داری میں کتابوں کی، نصابی کتابوں کی اشاعت کی ذمہ داری ہے۔ NCERT میں ایسے لوگوں کو شامل کر دیا گیا ہے جو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر خود جو ہے وہ بھگوا دھاری ہیں، RSS سے ان کا تعلق ہے، RSS سے کی آئیڈیالوجی پر وہ کام کرتے ہیں۔ CBSE کی نصابی ساری کتابیں جو ہے وہ NCERT کی جانب سے جاری ہوتی ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کی کتابیں، اور اتنا زہر بھرا گیا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں ان کتابوں میں کہ وہ جو نسلیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ ان کا ذہن جو ہے بالکل زہریلا ہو گیا ہے، خاص طور پر فرقے وارانہ نفرت سے۔ ایک سوال یہ، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر NCERT کے سلیبس میں 8ویں جماعت کی نصابی کتاب میں عدالتوں میں جاری اگر بدعنوانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو عدالت کو یہ چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا، خاص طور پر چیف جسٹس آف انڈیا کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی جانچ کرواتے، جو کہ نصاب میں شامل کیا گیا، جو نشان دیے گئے اس کی جانچ کرواتے، اور عدالتوں کے اندر جو شفافیت کے جو بھروسے کے ساتھ لوگ عدالتوں سے رجوع ہوتے ہیں، وہ اعتماد کو دوبارہ بحال کرتے۔ اس طریقے سے اگر کسی اشاعت کو روک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پکا، دال میں پکا ہے، دال میں کالا کچھ ہے، کہیں نہ دھواں اٹھا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ جلا ہے، یہ بات پکی ہوتی ہے۔ اب تو رنجن گوگوئی کا دیکھ لیجیے، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم اگر پیش کرنے اگر بیٹھے تو پھر ہم پر بھی توہین عدالت کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ ہم تو عدالت کا احترام کرتے ہیں، عدالت کا ہم احترام کرتے ہیں، تو یقیناً
عدالت کو چاہیے تھا کہ یہ جو NCERT کی نصاب پر امتناع عائد کرنے کے بجائے، اس پر روک لگانے کے بجائے، وہ ڈیجیٹل فارمیٹ سے اس کو ہٹانے کے بجائے یہ کرتے کہ وہ جس طرف اشارے دیے گئے ہیں، جو نشانات ظاہر کیے گئے، اس کی تحقیقات کرواتے. کیونکہ جسٹس سوریہ کانت جو ہے CJI چیف جسٹس آف انڈیا ہے، اگر وہ کرتے تو یہ یقیناً بہت بڑا کارنامہ ہو جاتا. ان کے میعاد میں، ان کے ٹینیور میں اس کام کو انجام دیا گیا تو یقیناً بہت اچھا ہوتا. اسقد نوٹ لیا گیا. بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. اتر پردیش میں 3 مسلمانوں کے ساتھ ایک نوجوان مار پیٹ کرتا ہے، عدالت اسقد نوٹ نہیں لیتا. ہیمانتا بسواس مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے گولی چلاتے ہیں، AI ویڈیو میں، اسقد نوٹ نہیں لیتا. سپریم کورٹ چیف منسٹر، ایک ریاست کے چیف منسٹر جو ہے وہ کھلے عام ٹھہر کر ملا کٹوا کی بات کرتے ہیں، اسقد نوٹ سپریم کورٹ نہیں لیتا. مگر جب عدالت پہ باری آ جاتی ہے تو یقیناً اسقد نوٹ لے کر یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ دھواں اٹھا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ جلا ہے. اور ویسے بھی دیکھیے رنجن گوگوئی سابق چیف جسٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ان پہ شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے گئے بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں. تو بہرحال ناظرین اس پر بھی ہم اس کا بھی پوسٹ مارٹم ضرور کریں گے، کیونکہ ہر ایک دیانتدار صحافی کا فرض بنتا ہے کہ معاشرے کو حقیقت کا آئینہ دکھائے. ویسے بھی ناظرین حیدرآباد سے خبر آ رہی ہے کہ حیدرآباد کے جوبلی ہلز روڈ نمبر 36 پر مانگلا گوری واسطرا ایک شاپنگ مال ہے، وہاں پر آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں علاقے میں دہشت پھیل گئی تھی. لیکن بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ 3 فائر انجنوں نے اس آگ پر قابو پایا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی ہلاک ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور ویسے بھی ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہوئے ہم اپنا پروگرام خبر و خیال ہمارا جو خاص خبریں ہیں اسے اختتام کو پہنچاتے ہیں. عالمی سطح کی خبر ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے نیتنیاہو کی اور نیتنیاہو نے وزیر اعظم مودی کی بہت زیادہ ستائش کی ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ستائش کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جبکہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مودی کے خطاب ہوا، اور خطاب کے بعد آپ دیکھیں انہیں ایک وہاں کا اعلیٰ ترین سویلین اعزاز سے بھی نوازا گیا. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل ہو یا اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو ہو، وہ اسی طرح قاتل ہے جس طرح 2002 کے گجرات فسادات میں قصائیوں نے مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے تھے. حد تو یہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کو کھیتوں میں ٹھہرا کر ان کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی تھی. اسے کوئی نہیں بھول سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی قصائی ہے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اور ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ نیتنیاہو بھی قصائی ہے اور اس کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جو فلسطینی ہیں وہ کہتے ہیں. جی یقیناً روایتوں کو توڑ کر اٹھائے جانے والے اقدامات جو ہے ریاست وہ ملک کو ہمیشہ نقصان کی زد میں لاتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی 2014 کے بعد اسرائیل جانے والے پہلے وزیر اعظم ہیں آزاد ہندوستان کی تاریخ میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ گئے، روایتوں کو توڑ کر وہ گئے. اس کا نقصان بھی ہوا ملک کو، ٹیرف کی شکل میں، مختلف چیزوں کی شکل میں ملک کو نقصان اٹھانا پڑا. روایتوں کو توڑ کر کیے جانے والے کام جو ہے، میں پھر دوبارہ کہوں گا یہ بات، ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. امریکہ سے جس طریقے سے آپ نے ملاقات کی، روایتوں کو توڑ کر امریکہ کے آپ جس طریقے سے گود میں جا کر بیٹھے، اس کا نقصان ہوا. بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر ہندوستان کو ذلیل ہونا پڑا، وزیر اعظم کے کرسی کو ذلیل ہونا پڑا، وزیر اعظم کے عہدے کو ذلیل ہونا پڑا. اور پھر دوبارہ آپ گئے ہیں اسرائیل اور جا کر جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر تقریر کی ہے، نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے وہ تقریر کا. ایک جمہوری ملک کے عظیم دنیا کی عظیم جمہوریتوں میں سے ایک جمہوریت ہندوستان کے وزیر اعظم جا کر وہاں پر اسرائیل میں جس طریقے کی انہوں نے تقریر کی ہے، یقیناً ان کا اپنا شخصی ایجنڈا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہندوستان کی یہ روایت نہیں رہی کبھی بھی ہندوستان ظالموں کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں رہا. 2014 کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، ہندوستان ظالموں کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا، قاتلوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا ہے. ایک طرف وزیر اعظم نریندر مودی پر اس بات کا، گجرات کے قصائی کا جس طرح الزام لگتا ہے اسی طرح ہم کہیں گے نیتنیاہو غزہ کا قصائی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے واضح طور پر حماس کی مذمت کی اور 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ کیا گیا تھا حماس کی جانب سے اسرائیل پر 1400 لوگ مارے گئے تھے، اس کی مذمت کی اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہندوستان پوری مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اسرائیل، وزیر اعظم بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 75,000 فلسطینیوں کا قتل کیا گیا، جس میں معصوم بچے، چھوٹی عمر کے بچے، ننھے منھے بچے اور خواتین کی اکثریت ہے. تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور کیا وزیر اعظم نریندر مودی کو کیا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہنا نہیں چاہیے؟ اور اندازہ کیجئے کہ غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا. ایک
61 मिलियन टन वहाँ पर मलबे के ढेर पड़े हैं। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? अस्पतालों को निस्तो नाबूद कर दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज़ को ज़मींदोज़ कर दिया गया। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? वज़ीर-ए-आज़म से उनका ज़मीर ये सवाल नहीं कर रहा है? कम अज़ कम वो हो सकता है कि ज़मीर सवाल भी करे, उसका जवाब ना दें, क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि ज़मीर इंसान के लिए बहुत अहम होता है अगर उसमें हो तो। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल तजबीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।